आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन 100 से ज़ायद पाकिस्तानी रशिया के एयरपोर्ट के ऊपर, मॉस्को के एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिए गए और उन्हें कोई भी वजह बताई नहीं गई कि आपको क्यों रोक लिया गया है, बावजूद इसके कि एक रूसी कंपनी ने उन्हें दावत दी थी कि आइए हमारे मुल्क में आप इस सेमिनार के अंदर शिरकत कीजिए। वहां पे फंस जाने के बाद जो मॉस्को के हुकाम थे एयरपोर्ट के, किसी किस्म की उन्होंने उनको वजह नहीं बताई कि आपको क्यों रोका गया है। 84 के करीब पाकिस्तानी अभी भी मॉस्को एयरपोर्ट पर मैसूर हैं। कुछ लोगों को वापस भेज दिया गया है, कहा जा रहा है दुबई के रास्ते से वापस आएंगे। पाकिस्तानियों के साथ मुल्क से बाहर ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? काफी सारी वजूहात होंगी। कुछ जो वजूहात पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रिवेलिंग हमें नजर आती हैं, उसमें से हम आपके गोश गुजार किए देते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में मौजूद है। पाकिस्तान में अगर हम करप्शन की बात कर लें तो बैनुल-अक़वामी तौर पर 175 ममालिक में से 117वां नंबर है हमारा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान 177 ममालिक में से 146वें नंबर पर मौजूद है। तालीम की जरा बात करते हैं, हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं, पाकिस्तान 117 ममालिक में से 159th नंबर पर आता है। और अगर हम बात करें गुर्बत के इंडेक्स की, पाकिस्तान 162 ममालिक में से 92वें नंबर पर आता है। जीडीपी की बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो पाकिस्तान 219 ममालिक में से 82वें नंबर पर आता है। ये हालत है पाकिस्तान की। और जो पासपोर्ट के हवाले से बातें चल रही हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो 14 नंबर से जो है ड्रॉप हुआ है, यानी कि 14 मुल्कों से नीचे आ गया। और तो ज्यादा मुल्कों से नीचे था, लेकिन इसी साल 14 पॉइंट्स ड्रॉप रजिस्टर हुई है पाकिस्तान के पासपोर्ट में। ये तमाम तर मामलात जो हैं, जो हमने कोट किए हैं आपको इंडेक्सेस की सूरत के अंदर, के पाकिस्तान बिल्कुल जो सीढ़ी की निचली वाली सतह है उसके ऊपर खड़ा है। वजूहात क्या हैं, ये इस बात को हम जानने की आज कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। मैं अपने मेहमान गरामी जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराए देता हूं आपसे। मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असम्बली। आसिफ हसनैन साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। और शाहिदा रहमानी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान की हालत कभी बेहतर हो सकती है? क्योंकि जब तक हम सुनते आए हैं कि ये इंडेक्सेस की बात की, हमने गुर्बत की बात की, हमने तालीम की बात की, कितने हम वजूहात जो हैं वो फर्निश करते रहेंगे, ये वजह हो गई, वो वजह हो गई। आज आपस में सियासतदान मिल बैठ नहीं रहे हैं, कर्जे हमने बहुत ले लिए हैं। तो जो मुल्क से बाहर हमारी नेक नामी जो नजर आ रही है आपको, वो कभी बंद होगी या ये सिलसिला चलता जाएगा? कब बंद हो जाएंगे बिल्कुल हम पाकिस्तान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आपने रेज़ किए हैं। और यकीनन ये ऐसे इशू हैं जो जिनसे हम सबको वाकफियत भी है और गाय बगाए आपके प्रोग्राम में भी और मुख्तलिफ फोरम पर भी इशू रेज़ किए जाते हैं। पाकिस्तान में यकीनन गुर्बत भी है, इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारी लिटरेसी रेट जो है वो भी जो आपने बताया उसी तरह होगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ इन एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और जो करप्शन के बारे में भी आप बताइए कि इसमें भी कोई शक नहीं कि यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा माहौल रहा है और इसके लिए ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मैं आज ये भी नहीं कह सकता कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें सब बेहतर करने के लिए तरफ एक कदम बढ़ाना होगा और उसके लिए एक कदम बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ एक आपको बात बताऊँगा और फिर मैं आके निकलूँगा, उन इशूज़ पर बात करूँगा। करप्शन यकीनन आपने जो अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स देखी हैं, इंडेक्स जो देखे हैं, और दूसरे ममालिक जो पोलिंग है, जो हमारी एजेंसीज हैं जिन्होंने इस पर रिपोर्ट दी है, उस पर काफ़ी बेहतरी तो ज़रूर आई है। उन्होंने कहा है कि अभी बेहतरी की तरफ है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जिस तरह की अभी हमें बड़ा वक्त लगेगा उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए। वो जो बेहतरी की आप बात कर रहे हैं, मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की वो मैं आपको रेफर करूँ, आप उसे रेफर करें क्योंकि उसके हवाले से बहुत सारे चीज़ के बारे में भी हम ये मैं बात बताऊँ कि ये जो इशू आप बताएं इसकी वजह से शायद दुनिया में हमारी इज्जत ना होती। ये बहुत सारे और ममालिक शायद हमसे भी गरीब हों,
لیکن یہ ایک ضرور معاملہ ہے کہ ہمیں اپنے عزت پاکستان کی جو ہے اس کا وقار رکھنے کے لیے، دیکھیں آپ دنیا کا کوئی ملک ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی آدمی کو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ حالات پیدا نہیں، یہ عوام کا قصور ہے سارا. نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل فینومنا اب ایسا ہو گیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک انٹرنیشنل فینومینن ہے. جی بالکل ہے کہ آج سے پہلے دنیا میں جو پچھلے 10-12 سالوں میں جو سخت، میں ابھی گیا تھا ہماری ایک ڈیفنس کمیٹی کو لے کے برسل اور برلن گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہمارے وہاں اگر کوئی آدمی آ جاتا تھا، کوئی کسی تو ہم اسے ڈپورٹ کرنے میں وقت لگاتے تھے اور کچھ لوگوں کو ہم یہاں اکوموڈیٹ کر لیتے تھے. اگر کوئی آدمی ویسے کسی انلیگل آ گیا ہے اور یہاں آ کے کام اس نے کرنا شروع کر دیا اور 4 سال تک. لیکن اب دنیا نے چونکہ ٹیررزم ایسا تیزی سے پھیلا ہے اور ایسا بھیانک اس کا چہرہ آ گیا ہے کہ اب دنیا کا ہر ملک بڑا کنسرن ہے. اگر کوئی پاکستان کے اندر بھی آئے، پاکستان میں آپ نے دیکھیں 5-10 سال پہلے ہر آدمی پاسپورٹ لے لیتا تھا، یہ بڑا آسان تھا، آئی ڈی کارڈ اس کا بن جاتا تھا. پاکستان میں تو آج بھی افغانی باشندے جو ہیں پاکستان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ لیے پھرتے ہیں. اگر کسی نے پہلے لیا ہو میں یہ نہیں کہتا، لیکن آج آپ یہ مانیں کہ آج آئی ڈی کارڈ بنانا، آج آپ پاکستان کے کسی دفتر میں چلے جائیں، وہ شناختی کارڈ کا دفتر ہو، وہ پاسپورٹ کا دفتر ہو، وہ بل جمع کروانے کا دفتر ہو، وہ گاڑی کے کاغذات بنانے کا دفتر ہو، آپ کو وہاں پہ ایجنٹس ملیں گے. سرکاری ریٹ کچھ اور ہوگا، ایجنٹ کا ریٹ کچھ اور ہوگا. ایجنٹ اپنے پیسے لے کے آپ کا کام فٹافٹ کروا دے گا، نہیں تو آپ رلتے رہیں گے. کسی افسر کے پاس جائیں گے، کبھی کسی افسر کے پاس جائیں گے، کبھی کسی افسر کے پاس. یہی وجوہات ہیں جن کے بارے میں ہم گورننس کے معاملات ہیں جن کے بارے میں گراس روٹس لیول کے اوپر اگر آپ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے. اگر آپ اجازت دیں، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر آئی ڈی کارڈ بنانا، پاسپورٹ بنانا یہ ممکن نہیں رہا. جو آج یہ آپ جو بات کریں گے، آپ سے 4-8 سال پہلے آپ چیزوں کو، اور ایسا ممکن نہیں آپ نادرا کے ساتھ چیزوں کو اٹیچ کر دیا گیا. آپ کسی وقت کو جائیں، میں نہیں کہتا اگر کوئی جعلی کہیں بیٹھ کے بنا رہا ہو، لیکن آفس سے اب آئی ڈی کارڈ نکلوانا یا پاسپورٹ بنانا یہ پہلے سے زیادہ سخت پالیسی کا لی گئی ہے. اور اگر کوئی 1% کا یہ کوئی ایشو ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. I can quote you thousands of more examples پاکستان کے گورننس کے حوالے سے. گورننس کو اور معاملے ہوں گے ان معاملات پہ اگر کوئی ایک کیس آپ مہربانی کر کے اگر کوئی ایسے کیسز ہوں تاکہ ہم اس پہ دیکھیں نا، ہم کسی کو کل بات کر سکیں کہ جی شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے؟ بتانے چلنا چاہیے. جی بالکل، بہت شکریہ فیصل. کراچی کے اندر آپ کہیں دور نہ جائیں، میرا تعلق کراچی سے ہے. آپ کراچی میں کسی بھی نادرا ہیلتھ سینٹر چلے جائیں، پاسپورٹ آفس چلے جائیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ابھی ٹی وی میں کئی پروگرامز ایسے چلیں جس میں واضح طور پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں 2 لاکھ روپے میں 5 لاکھ روپے میں آرام سے غیر ملکی اپنا CNIC بنا لیتا ہے، پاسپورٹ بنا لیتے ہیں. کرپشن عروج پہ. اس سب کچھ صحیح کہنے سے نہیں ہوتا. یہ نہیں کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی. یہی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہے. اداروں کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اپنا احتساب کرے، وہ کیا کر رہا ہے، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ نے یہاں بیٹھ کے ایک دم نقشہ کھینچ دیا کہ ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، NIC بالکل ایمانداری سے بن رہے ہیں، پاسپورٹ بالکل آنیسٹلی بن رہا ہے، کوئی بھی لیگل نہیں بن رہا. آپ کے سامنے کتنے پروگرامز آئے، آپ کیا اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا میں آصف حسنین صاحب، یہ جو پاکستانی بیچارے ابھی پھنسے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینا پڑا، فورن آفس کو چاہیے تھا خود سے ایکشن میں آتا، میڈیا پر وضاحت کرتا کہ کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو روک لیا. ہم نے کچھ نہیں سنا اس حوالے سے. پہلی بات تو قابل افسوس بات ہے کہ پاکستانی اب اتنے ریلائبل بھی نہیں رہے کہ جب وہ پاکستان سے کہیں اور جا رہے ہیں تو جس طرح سے آج یہ پاکستانیوں کی بات نہیں ہے ریلائبلٹی کی. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں جنرلائز نہیں ہونے دوں گا اس معاملے کو. ہمارے پاکستانی دیکھیں بڑے جفاکش لوگ ہیں جو اپنی 2 وقت کی روٹی جن کو کما کے کھاتے ہیں وہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں، میں کہوں گا آپ ان سے ملیے، ملاقات کیجئے، آپ کو پتا چلے. یہ چند مچھلیوں کی وجہ سے جو ہمارے ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے اور ہو گیا بیڑا غرق ہو گیا، آپ ان کی پلیز بات کیجئے. میرے خیال سے اگر موقع ملے تو آدمی پھر کنٹینیو کرے بات کہ آپ دیکھیں آپ کے ویوز بالکل اپنی جگہ پہ. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے، پاکستان کے مختلف ادوار میں جو گورنمنٹس آئیں، یا تو مسلم لیگ نون نے گورنمنٹس کیے، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے، یا پھر مارشاء اللہ لگے. ہمارا کوئی بھی ادارے کا سربراہ چینج ہوتا ہے، پوری کی پوری پالیسی شفٹ ہو جاتی ہے. ہمارا پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے، پوری کی پوری پالیسی شفٹ ہو جاتی ہے. جو گورنمنٹ بناتا ہے وہ اپنی پوری پالیسی کو شفٹ کر دیتا ہے. وہ بہتری کے لیے شفٹ کرتا ہوگا نا. دوسری چیز یہ کہ آپ کے پاس
پاسپورٹ کے معاملات ہوں, آئی ڈی کارڈ کے معاملات ہوں, انسانی اسمگلنگ سے ریلیٹڈ معاملات ہوں, ایک عرصے سے یہ ایشوز ہیں اور ہم چلتے چلے آ رہے ہیں. آپ پچھلے 5 سال کے دور حکومت میں آپ دیکھیں بلیو پاسپورٹ, آفیشیل پاسپورٹ اس طرح سے بٹے ہیں, اس طرح سے دیے گئے ہیں کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ تو اپنی چیزوں کے, اپنے پاسپورٹ کی, اپنی آئی ڈی کارڈ کی, آج پاکستان میں ایک پاکستانی کا آئی ڈی کارڈ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ صبح 6 بجے سے لائن میں لگا ہوتا ہے, لیکن ایک افغانی کا جو 50,000 اور لاکھ روپے دے آسانی سے بنتا ہے. میں اس کمیٹی میں ہوں, میں انٹیریئر کی اس کمیٹی میں موجود ہے, میں بالکل اس کمیٹی میں ہوں, اور بارہا میں نے جو چیئرمین نادرا اور اس کے حوالے پاسپورٹ کے معاملات میں کچھ بہتری موجودہ گورنمنٹ نے کی, لیکن پچھلے 2 دفعہ نہیں کی. آج جو ہے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے انتہائی پرابلم سے چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جانی چاہیے, نہیں جا رہی. وجوہات یہی ہیں کہ جی جب آپ پوری کی پوری پالیسی کو شفٹ کریں گے اور اس پالیسی کا تسلسل نہیں ہوگا, آپ جب کوئی میکینزم بناتے ہیں کسی بھی چیزوں کے لیے تو اس میں آپ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ملک کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے کیا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ پالیسیوں کے تسلسل میں ربط جو نہیں رہا ہے, جو پالیسیاں بدلتی رہی ہیں, کس کے اوپر آپ بلیم ڈال رہے ہیں؟ آپ نے مارشل لاء کا بھی ذکر کر دیا, آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ذکر کر دیا, آپ کی حکومت بھی رہی ہے, ان پارٹیز کے ساتھ بھی رہی ہے, مارشل لاء والوں کے ساتھ بھی رہی ہے. کیا کون لوگ ہیں ہمیں بتا دیجئے. بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, حکومت رہنا اور حکومت چلانا 2 مختلف باتیں ہیں. جو اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر پالیسیز بناتے ہیں, حکومت چلاتے ہیں, ان کا میں نے ذکر کیا. دوسری بات یہ, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کن چیزوں کا کہہ رہے ہیں. 1979 میں جو آپ کی پالیسیز تھی, جب ضیاء الحق کے دور میں آپ نے اپنے بارڈرز کو کھولا ہے, افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ سمجھنے لگے, آپ نے دوسرے کی لڑائی اپنے ملک میں لڑی. آج آپ جب اس کا یہ دہشت گردی کی صورت میں آج جو پرابلمز آپ بھگت رہے ہیں, تو کیا وہ یہ پالیسیاں نہیں تھیں؟ پھر ان پالیسیوں کو بجائے اس کے کہ آپ ڈسکنیکٹ کرتے, آپ نے ابھی آنے والی حکومتوں نے کیا. آج آپ کہتے ہیں سوئس بینکوں میں جو ہے پاکستان کے بیشتر لوگوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے, وہ سوئس بینکوں میں کیا نواز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ایفیڈیوٹ بھی دے دیتے ہیں میاں صاحب کے خلاف, اور پھر بھی ملک اصل پہ وہی چلا رہے ہوتے ہیں. جو بڑی عجیب سی کانٹراڈکٹری سی اس ملک کے اندر باتیں ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. علی صاحب, یہ ہم نے انڈیکسز آپ کے آنے سے پہلے کوٹ کیے, پاکستان جو ہے وہ پاتال کے نیچے نظر آتا ہے اس دنیا کی کامیڈی کے اندر. کیا کرنا ہے ہمیں, کدھر جانا ہے ہمیں؟ ہم یہ باتیں کر لیتے ہیں, ہوتا اصل میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو کل کی 23 مارچ انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو. ہماری آزادی کا دن تھا, آزادی کا بیسک دن ہمارا وہی تھا, 23 مارچ 1940 پاکستان ڈے ریزولوشن. کل جس طریقے سے منایا گیا میں خوش ہوں اس پہ. اسپیشلی میں پرائیویٹ چینلز کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. پی ٹی وی پہ ہوتا تھا, لیکن پرائیویٹ چینلز نے کیا ایک قومی تشخص میرا اس کے اوپر بڑا مختلف نقطہ نظر ہے, وہ پرائیویٹلی میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں آپ کو وضاحت. بہرحال میں آپ کے ایشو کی طرف آتا ہوں. دیکھیں 20 کروڑ کی قوم ہے, 11 گڈ مین نہیں سلیکٹ کر سکتے. آپ 20 کروڑ میں 11 بندے نہیں سلیکٹ کر سکتے جو آپ کے ازلی دشمن ہندوستان کے گھر جا کے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں. ہمارا اپنا نیشنل کیلیبر اتنا گر گیا فیصل کہ ہماری اپنی, میری آپ سے نہیں لگتی نا, تو میں آپ سے بڑاس کیسے نکالوں گا؟ پورا بھٹا بیٹھاؤں گا, کشتی ڈباؤں گا. جو ہندوستان نے ہمارے کچھ چند کھلاڑیوں نے کیا ہے افریدی کے ساتھ, کہ اس کے ساتھ نہیں لگتی تھی تو بھٹا بیٹھا دیا, جان کے برا کھیلے. یہ کیا ہوتی ہے؟ نیشنل کیریکٹر نہیں رہا. آفریدی صاحب کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایشیا کپ کے اندر کیا کیا؟ آپ کے پی سی بی کے ہیڈ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں اور میں نے جو, ہمیں یہ بات نہیں ہے پٹھان زبان کا پکا ہو, بالکل پکا, لیکن کوئی میرٹ کی بات ہو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زبان دی ہوئی ہے. دیکھیں باتیں ساری میں یہ بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آوے کا آوا ہے. 4 اوور کا کھلاڑی ہے آفریدی, اس کو آپ 20 اوور کا 4 اوور 4 گیندیں, 4 اوور بھی مشکل ہے, 4 گیندیں اب تو رہ گئی. کیپٹن شپ کے لائق کہاں ہے؟ مطلب یہ بات تو بہت ڈفرینٹ ہے. جذباتی ہیں, آپ بھی جذباتی ہیں, قوم بھی جذباتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, مقابلے پہ جب آپ اپنے سوار اتارتے ہیں تو پہلے آپ نے سارا ایسیس کرنا تھا. جب ان کا ہیڈ آف دا ہول شپ کون ہے؟ پی سی بی کا چیئرمین ہے. انہوں نے کتنی کرکٹ کھیلی ہے؟ نجم سیٹھی صاحب نے کتنی کرکٹ کھیلی ہے؟ یہ کرکٹ کھیلنے والے کتنے ہیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ یہ لوگوں کو بلائے تو ہم سے سن لیں. جب آپ کا ہیڈ آف دا شپ پی سی بی کا چیئرمین کہتا ہے کہ ان سے کوئی توقع نہ رکھیں,
کیا مطلب ہے؟ پھر کیوں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو کیوں بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، میں صرف مثال آپ کو دے رہا تھا. دیکھیں پاکستان کا نیشنل کلر کیا ہے؟ گرین ہے. ہماری شرٹس ہاکی کرکٹ ٹیم ہمیشہ سے گرین رہا ہے. انڈین کرکٹ ٹیم کون سی شرٹ یوز کرتی ہے ہاکی؟ بلو. آپ کا پاکستانی پولیٹیشین اور ڈپلومیٹ بلو پاسپورٹ پہ فخر محسوس کرتا ہے، گرین پاسپورٹ پہ شرم محسوس کرتا ہے. قومی اسمبلی میں ایک دفعہ میں نے ایک قرارداد موو کرنے کی کوشش کی کہ آئے سب اپنی بلو پاسپورٹس جو ہیں وہ واپس کریں، سرنڈر کریں اور گرین پاسپورٹ لے کے چلیں اور سب لائن میں جائیں. کوئی وی آئی پی سسٹم نہیں ہوگا. کسی نے حمایت نہیں کی. کسی نے حمایت نہیں کی، کرنی بھی نہیں ہے آپ کی کسی نے حمایت. سر ایک منٹ مجھے ذرا ٹائم دیں. بریک کے بعد اگر آپ جی کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام کو. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. علی محمد خان صاحب مزید کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں گرین پاسپورٹ کے حوالے سے. وہ تو ہم نے ڈبو دیا. نیلا پاسپورٹ جو ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی قدر و منزلت رہ گئی ہے، لیکن وہ بھی نہیں رہے گی. دیکھیں وہ جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی نہیں رہے گی. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے، جتنے پولیٹیشین یہاں پہ بیٹھے ہیں اسمبلی میں، پاکستان کیوں بنا، کس نے بنایا، کس واسطے بنایا، کب بنایا، نظریہ کیا تھا. ہم نے اپنے زمینی خدا بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اپنا ہم امید جو ہے وہ اللہ سے توڑ دی ہوئی ہے. ہم نے اپنی امید جو ہے ساری کی ساری زمینی خداؤں سے باندھی ہوئی ہے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. میں دیکھتا ہوں ہمیشہ ٹی وی میں یہ جو پولیٹیشنز بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوگا، اس نے پیچھے عمران خان کی لگائی ہوگی، کوئی پیپلز پارٹی کا، اس نے بھٹو کی. یہ قائد اعظم کی کون لگائے گا؟ قائد اعظم جس نے ملک بنایا اس پہ کون فخر کرے گا؟ یہ قرآن جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، قرآن کی کیا اہمیت ہے آپ کی جو اسٹیٹ کو گورن کرنے میں؟ کیا آپ اس سے کیا گائیڈنس لے رہے ہیں؟ قرآن سے کیا گائیڈنس لے رہے ہیں؟ کیا کس طریقے سے چلا رہے ہیں؟ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے کسی بھی امہ کی، مسلمان ملک کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدل. آپ کی عدل پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ آپ مسلم امہ کے حوالے سے نہیں ہے، اور آپ تہذیبی یافتہ معاشرے بھی کہتے ہیں، ڈیولپڈ معاشرے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف دے دیں تو آپ دنیا میں پھرے ہو. آپ کو پتہ ہے، یو نو دس، امریکہ میں ہمارے حساب سے وہ غیر مسلموں کا ملک ہے، یا یو کے، وہاں پہ آپ کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے فیصل آپ مسلمان ہیں، آپ کا رنگ جو ہے وہ گورا نہیں ہے؟ نو، آپ کا رائٹ ہے، یو ول گیٹ اٹ. آپ کا یہاں پہ کیا حساب ہے؟ دیکھیں میں کسی پہ کرٹیسزم نہیں کر رہا، ہماری پرائیورٹیز رائٹ نہیں ہے. پہلے وہی جو اتری سرکار دو عالم پہ، بتائیے نا کون؟ علی بھائی نام بتائیے نا، ہمیں نام بتا دیجئے کون؟ مجھے آپ بتائیں وہ کیا تھی. یہ جنرلائز باتیں، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن پہ کیا آپ کی کیا انویسٹمنٹ ہے؟ ایجوکیشن پہ کیا فوکس ہے؟ کس کا نام لیجئے نا، ہمیں بتائیے کہ یہ نون کی حکومت تھی، یہ پیپلز میں آج پارٹی کی کسی کا نام حکومت نہیں تھی. لوں گا. میں اپنا نام لیں گے آپ تو پھر میں اپنا نام لیتا ہوں. آپ کو نیلا پاسپورٹ تو نہیں چاہیے نا. میں علی محمد، عمران خان اور تحریک انصاف کا نام لیتا ہوں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں، اربوں روپے مختلف پروجیکٹس پہ لگائیں گے. آپ جو بنیاد بنتی ہے، آخری دن کیا ہوگا؟ میزان ہوگا نا. کیا ہوگا؟ کوئی روڈ بن رہی ہوگی قیامت کے دن. آپ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہو عدل میں؟ 170-180 ارب کی اگر آپ کوئی بنا رہا ہے، اورنج لائن کوئی بنا رہا ہے، میٹرو کوئی بنا رہا ہے، آپ لگا رہے ہو. بچے دیکھیں 70 سال بعد سچویشن کیا ہے، مجھے اس پہ اپنا اوپینین دیں. سینیٹر صاحب بھی تشریف فرمائیں. 70 سال بعد کیا ہے؟ 70 سال بعد کیا ہے فیصل؟ 70 سال بعد آپ کی قوم بیمار ہے، بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، مائیں 3 بیڈوں پہ 3 مائیں بیٹھ کے بچے بیچاریاں جو ہے وہ جن رہی ہیں. دس از واٹ یو ہیو میڈ پاکستان. ابھی 70 ایئرز آف انڈیپینڈنس. پنڈی یا اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی چلے پمس کے اندر 2-3 لوگ جو ہیں ایک بسترے کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جب تک آپ عوام میں انویسٹ نہیں کرو گے، ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کرو گے اور عدل کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ تو روٹی کپڑا مکان دے رہے تھے نا لوگوں کو، تو حالات تو بہتر ہو جانے چاہیے تھے. کیا ہوا؟ یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ پاکستانی بیچارے مصیبت کا کیوں شکار ہیں؟ کیوں بے یار و مددگار باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے؟ فیصل دیکھیں، آپ نے جو ابھی 85 لوگوں کی بات کی، ایک تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی نااہلی ہے ہماری وزارت خارجہ کی.
جس کا کوئی اب تک 3 سال گزرنے کے باوجود کوئی آپ کا کوئی وزیر خارجہ اس قابل نہیں ہے PMLN میں کہ آپ کسی کو باقاعدہ ایک وزیر خارجہ مقرر کریں. یہ آپ کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ آپ دنیا میں بھی تنہا ہوتے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو برسلز حادثہ ہوا ہے اس کے بھی اثرات آنے لگیں گے. انڈیا کا آپ دیکھیں گے کتنا ان کا جو خارجہ ہے امور وہ کتنا اسٹرانگ ہے, وہ ہمارے لیے کس طرح سے ہرڈل کریٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو ہمیں ابھی اپنے لیے ہمیں بند باندھتے رہ جائیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری اصل چیز خارجہ پالیسی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دوسری کنٹریز میں پاکستانی سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں, ایئرپورٹس پہ پڑے ہیں. ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے وہاں پہ سفیر بھی کوئی نہیں ہے پاکستان کا. کچھ کیا جا رہا ہے, یہ ساری جو ہے ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے, جس کی وجہ سے آج رشیا, آپ نے ابھی بتایا کہ اور چل رہی ہیں خبریں کہ وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر پاکستانی بے یار و مددگار پڑے ہیں. اسی طرح کے دنیا کے اور ملکوں سے ہم نے یہاں پہ را کے ایجنٹس پکڑ لیے ہیں. بہت جلد انڈیا کے خلاف ہم کیس بنا رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس لے جائیں گے. ہمارا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, ہمارا انڈیا کے ساتھ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, اور ہم ٹیم بھی بھیج رہے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. بہت سارے معاملات ہمارے حل ہونے والے ہیں انڈیا کے ساتھ. ایجنٹ پکڑا ہے انڈیا ہمارے ساتھ بلوچستان میں, سارا میڈیا بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے. را کے ایجنٹ کو پکڑ لیا ہم نے, کیا ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا؟ اصل معاملات تو یہ ہیں, آپ لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے, آپ طرز حکومت بہتر نہیں کریں گے, آپ اکانومی بہتر نہیں کریں گے, آپ ایجوکیشن بہتر نہیں کریں گے, تو آپ کا ملک ترقی کیسے پائے گا؟ سیکیورٹی سٹیٹ بن کر رہ گئے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ بالکل. جب ایک اسٹیٹ آپ چلا رہے ہیں, اس کی آپ کی اپنی فورن پالیسی نہیں ہے, آپ کا اپنا وزیر خارجہ نہیں ہے, آپ کس طریقے سے اپنے کیسز کو جو ہے دنیا کے اندر چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کہاں پر ہیں دنیا میں. آزادی ہے, وہ جو مرضی کہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے اپنی بات میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جو ایجوکیشن ہے حکومت بنا لیتے ہیں, اس کے اوپر آپ ججمنٹ نہ دینا, آپ کے کہنے سے سب کیسے کریں گے؟ حکومت آپ کی ہے. آپ بات سنیں نا جاوید صاحب, آپ کی حکومت ہے. ایک آپ بلا لیتے ہیں اور آپ اتنا بولتے ہیں کہ کچھ آپ مہربانی کر کے سوال کیا کریں, پھر جواب سنا کریں. اگر نہ مطمئن ہو تو پھر کیا کریں. میں یہ بتا سکتا ہوں اس وقت حکومت میں سارے حکومت میں نے تو نہیں ٹھیک کرنا نا, آپ نہیں کرنا, آپ سوال کریں, ہمارا جواب سن. میرا کام تو پورا کر لینے دیں. پہلے مجھے سوال کر لیں. میں سوال میرا یہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب نے ٹھیک کرنا. میں جاننا چاہتا ہوں وہ ہم سب کون ہیں. میں اور بھی کوئی سوال ہے وہ بھی کر لیتا ہوں. اب یہ میں نے کر لیا. میں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم لڑائی کریں گے اور یہاں بیٹھ کے فیصلے کرنا شروع کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں نے جن لوگوں کو جہاں جہاں بھی اس وقت ووٹ دے کے منتخب کیا ہے, اور اس وقت اکثریت پارٹی جو ہیں وہ اقتدار میں, پی ٹی آئی کے پاس بھی حکومت ہے, مسلم لیگ نون کے بھی پاس حکومت ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی حکومت. اور جو یہ معاملات آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ سارے معاملے پروونسز سے ریلیٹ کرتے ہیں, ایجوکیشن کا ہو, ہیلتھ کا ہو, جو آپ نے کہا ماسوائے ایک جو فارن آفس کی بات ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی حکومت اس طرح مخلوط حکومت بنائی گئی تھی اور ابھی ہے. سب کو مل کر ہم سب کو لوگوں کے حالاتوں پہ توجہ دینی چاہیے. سب سے زیادہ بجٹ اس ایریے میں خرچ کرنا چاہیے. ہاسپٹل اپنے ٹھیک کرنے چاہیے, ہمارے تعلیمی ادارے ٹھیک کرنا چاہیے, اساتذہ کی جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اور بہت زیادہ ہمیں غربت کے خاتمے کے لیے بھی ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور یہ کام کس نے کرنا ہے یہ میں بتا دوں کہ یہ حکومتوں نے کرنا ہے. ایک جو کہا گیا ہے کہ جی ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ کیوں گئے تھے. ابھی آپ نے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ کسی روس کی کمپنی کی دعوت پہ وہاں تشریف لے کے گئے. ابھی تو ڈٹرمن ہونے دیں گے کیا یہ ڈاکومنٹس ٹھیک تھے, کیا یہ سارے معاملات تھے. اگر ایئرپورٹ پہ انہوں نے ان کو روکا ہے تو یہ چیزیں ڈٹرمن ہونے کی ضرورت ہے. اور دنیا کا ہر ملک یہ آپ ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ کسی ملک میں جائیں, اگر میرے پاس میں اگر وہاں جاؤں چلا بھی جاؤں, نہیں یہاں ڈاکومنٹ ہوتا بھی ہے. آپ بیرون ممالک میں تشریف لے جاتے رہے, ہم سب جاتے ہیں, وہ ایک لائن میں وہاں ان کا آفیسر ہمیں سب کو کھڑا کرتا ہے, ہمارے ڈاکومنٹ دیتا ہے, ہماری وجہ پوچھتا ہے کیوں آیا, وہ کنفرم کرتا ہے. ادھر سے تو وی آئی پی لاؤنج سے جاتا ہے نا, اس طرح سے ادھر جا کے لائن پہ لگتا ہے, وہاں کوئی نہیں اس طرح جانے دیتا. لہٰذا یہ معاملہ ضرور ہم سب کو ڈٹرمن کرنا چاہیے, اور ڈٹرمن کرنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ حکومت کی غلطی ہے, یہ لوگ غلط گئے ہیں, یا جو دعوت تھی وہ فیک تھی. یہ ساری چیزیں ابھی ڈٹرمن ہونی ہے. جہاں تک ہم اگر آج دوسرے کو بلیم دینا کرنا شروع کریں, سب سے آسان کام ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو سب سے پاک سمجھوں, میں اپنی جماعت کو اس طرح ڈیفینڈ کروں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. میں یہ کہوں فرشتہ ہم نہیں, ہم سب کی غلطیوں کی وجہ سے ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے. یہ ہم سب کا قصور تھا. آج بھی وقت ہے کہ ہم سارے
جہاں جہاں لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے منتخب کیا ہے وہاں وہاں ہم اب لوگوں کے لیے بہتری کریں، اور ہم سارے، اور یہ ہمارے جو ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی ساتھ رہے شاملیت رہی، ابھی ہم خواہش ہے بہت شکریہ، یہ تو ٹوکن واک آؤٹ کرتے ہیں یہ بھی ساتھ رہے، صاحب سے کہتے ہیں میاں صاحب ابھی جو دیکھیں نا کتنا بڑا کام ہوا ہے، جوائنٹ سیشن کال کر لیا گیا ہے، یہ حکومت کے پاس یہ اختیار بھی تھا اور ہمارے پاس یہ میجارٹی بھی تھی، دوستوں نے کہا کہ نہیں پیا یہ والا معاملہ ہے، دوستوں نے بھی غلط کہا، آپ نے بھی غلط کیا، بالکل غلط نہیں کیا، کمیٹی بنائی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ نہیں میں آپ کمیٹی آپ نے تو ایگزاسٹ کر لی نا۔ نو کمیٹی نہیں کرے گی، کمیٹی اس میں جو چاہے امینڈمنٹ لا سکتی ہے، یہ کیسے غلط کا ہے، یہ کیسے امپاور کس نے امپاور کیا؟ یس یہ کمیٹی جب وہاں بنائی گئی ہے اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آپ کون سے قانون کے تحت بنائی؟ جوائنٹ سیشن کے اندر رولز ہیں اور رولز کے نیچے ہے کہ جب آپ کوئی معاملہ جو ہے کسی وقت بھی اسپیکر کسی کمیٹی اسپیشل کمیٹی بنا سکتا ہے، اس کو ریفر کر سکتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے، اگر امینڈمنٹ آئی گئی تو اس ہاؤس کے اندر یہ لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ سے پاس ہو گیا تو امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، نو جوائنٹ سیشن کے اندر امینڈمنٹ آ سکتی ہے، امینڈمنٹ پاس ہوگی اور یہ کمیٹی کے معاملہ چلا گیا۔ اسپیسیفک رول کوٹ کر سکتے ہیں ہمیں؟ میں جوائنٹ سیشن کے رولز ہیں، مجھے ابھی نہیں پتا کہ وہ 103 ہے 107 ہے، شاید ہمارے دوستوں کو کسی کو بہتر پتا، لیکن یہ رولز موجود ہیں۔ پتہ ہے اس رول کا جس کے تحت کمیٹی جو ہے وہ پروپوز کرے گی چینجز امینڈمنٹس اور وہ ہاؤس جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے گا وہ چینجز۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ووٹنگ کرنی ہے، once it is rejected by the upper house۔ لکھا ہوا ہے یہ رولز میں ہے اور رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جب ووٹنگ کا کانسٹیٹیوشن میں ووٹنگ کا الگ ہے، وہ تو ایک سسٹم ہے کہ اس سلسلے کے کام کرے گا، لیکن اس کے رولز میں موجود ہے کہ جب بھی اگر کوئی ایسا معاملہ جو بل جس ہاؤس میں بھی ہوگا وہاں اس کی آپ ایگری کرتے ہیں جاوید صاحب کی بات؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 70 کی کلاس 3 ہے جو ووٹنگ کی بات کرتی ہے ریجیکشن کے بعد۔ دیکھیں جب آپ جوائنٹ سیشن کال کرتے ہیں اور جوائنٹ سیشن چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں کیا آپ نے اس کو پروروگ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اس دوران میں جب آپ کہیں گے کہ بل کو لے کر آ رہے ہیں امینڈمنٹ لے کے آنی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اجلاس بلانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ اسی میں امینڈمنٹ کیسے لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ تو ایجنڈے پر پہلے وہ آلریڈی ایک بل لے کر آئے تھے۔ دوسری بات یہ وہ پیسج کے لیے نہیں کیا، قانون یہ ہے کہ جب تک پیسج پہ نہ جائے دوسری بات اس وقت تک امینڈمنٹ آ جب سکتی ہے۔ آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹیز موجود ہے، پیسج کے لیے نہیں گیا، یہ ابھی آپ لے نہیں ہوا، اسٹینڈنگ کمیٹی موجود ہے تو کسی بھی جب آپ بل کو لائیں گے اور اس میں امینڈمنٹ ہوگی تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجنا ہوگا، اس کے لیے آپ اسپیشل کمیٹی بنا کر اگر اس کی بنیاد پہ لائیں گے تو وہ بل چینج ہو چکا ہوگا، اور جب بل چینج ہو چکا ہوگا تو دوبارہ آپ کو دیکھیں بل آپ بل میں ایک لفظ بھی چینج کریں گے دوبارہ آپ کو ٹیبل کرنا پڑے گا۔ حضور وہاں لے نہیں ہوا، آرڈر آف دا ڈے میں تھا، لے نہیں ہوا، نہ پیسج میں گیا، یہ دونوں دوست ویسے لے تو نہیں ہوا، یہ بات درست ہے، جب تک آرڈر آف دا ڈے میں تھا، اگر وہ لے ہو جاتا وہ بات ان کی، اب لے نہیں ہوا، اب کوئی امینڈمنٹ لا سکتے ہیں، وہ امینڈمنٹ کے ساتھ لے کریں گے جب بولیں گے، اس لیے وہ ایجنڈے پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، میں صرف اس کو کلیئر کرنے کے لیے، ایجنڈا جو ہوتا ہے جو آپ کے ٹیبل پر لے ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آرڈر آف دا ڈے، وہ لے نہیں ہوتا، لے کب ہوتا ہے جب اسپیکر دیتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، ریزولوشن ابھی تک پڑھی نہیں گئی۔ دو مختلف باتیں، دو مختلف ایجنڈے پہ جب ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی یہ بل آنے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ بل آپ کے لے کرنے ہیں، آ گیا ہے، یہی ایجنڈا ہوتا ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں ایجنڈا۔ وہ جو جب بل آپ کا ٹیبل پہ لے ہوگا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایجنڈے پہ تو آپ نے دے دیا نا کہ ہم لے کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ بل کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی پرائرٹیز کیا ہے، گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہے۔ آج آپ جس پرابلم میں مجھے بتائیں لوکل گورنمنٹ آپ کے لیے اہم تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے 8 سال الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ نے آپ سے جبرن زبردستی کہا کہ جا کر الیکشن کراؤ، اور یہ کس نے کیا؟ سندھ اور پنجاب دونوں بڑے، بلوچستان نے جہاں آپ کہتے تھے جی قوم پرستوں کی حکومتیں انہوں نے کرا دیے، آپ کی حکومتیں جو آپ جمہوریت کا راگ الاپتے رہے آپ نے 8 سال تک نہیں کرائی۔ دوسری چیز آپ حکومت کا کام حکومت کرنا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، پاور کرائسس سے ملک کو نکالنا ہے، آپ نے کس چیز میں کام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آصف حسنین صاحب یہ ٹاک شوز کے اوپر تو آپ بڑا زبردست ان کو اپوز کریں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی آج ایک ایگزسٹنشلزم تھریٹ کو فیس کر رہی ہے، آپ اس کے اوپر گلی محلوں کی صفائی کے اوپر چلے گئے ہیں، نالیاں صاف کر رہے ہیں آج وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کے بنانے پہ، آپ کا ایجنڈا کدھر گیا؟ آپ نے جاگیرداروں کے ساتھ لڑنا تھا، آپ نے لوگوں کو ایجوکیشن دینی تھی، آپ اپنا تھریٹ ہی نہیں لڑ پا رہے ہیں، تو آپ کا ایجنڈا کہاں گیا؟ جس کی وجہ سے آج جو ہم پاسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، حرمت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے باہر اپنے امیج کی، کدھر کیا وہ سارا کچھ؟ کیونکہ اسمبلی کے اندر بھی تو ذرا بات بالکل بجائے مجھے بتائیں کہ جس ملک میں
آپ لوکل گورنمنٹ کے جب الیکشن نہیں کرائیں گے اور جہاں الیکشن ہو گئے وہاں اختیارات نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جی عام آدمی کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے پانی, سیوریج, دیگر چھوٹی چھوٹی علاقائی چیزیں. آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں کراچی میں الیکشن کرائے, آپ اختیارات نہیں دیتے. آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بعد اختیارات. دوسری طرف یہ کہ آج آپ کا جو انوائرمنٹ ہے, ملکی انوائرمنٹ ہے, پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, ملک میں دہشت گردی ہے, آپ اس سارے ایجنڈے کو آپ ایم کیو ایم کو تو کسی اور وکٹ پہ کھلا رہے ہیں. ایم کیو ایم کو کبھی آپ را کا ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں, ایم کیو ایم کو کبھی قرار دیتے ہیں. آپ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں, آپ کے ادارے چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں, حکومتیں چاہتی ہیں, خواہ وہ سندھ گورنمنٹ ہو خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, وہ چاہتی ہیں کہ ایم کیو ایم کو جو لوئر جن اداروں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جب آپ ان اداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو تب تو سارے کام کروا لیتے تھے, آپ کی کانسٹیٹوئنسیز بھی چینج ہو جاتی تھی کراچی کے حوالے سے. گورنمنٹ کا اختیار تب تو بڑا زبردست کام ہوتا. لوکل گورنمنٹ کا اختیار پہلی دفعہ ایم کیو ایم کو ملا, ہم نے ڈیلیور کیا, کراچی میں کام کیا اور سب نے دیکھا. لیکن 8 سال سے جو سندھ کا اشر ہے وہ سب کو پتا ہے پیرالائز گورنمنٹ ہے. سارے منسٹر ملک سے بھاگے ہوئے پیسے لے کے, کوئی جو ہے اس پہ لانچوں پہ پیسے لے کے بھاگ گیا, کوئی ایان علی کے, مطلب سارے منسٹر ملک سے باہر ہے. مجھے کہیں گورنمنٹ نظر آتی ہے آپ کی؟ ایان علی تو بھاگنا چاہ رہی ہے, وہ نہیں بھاگی ابھی, اس کو نہیں بھاگنے دے رہے. آپ کو سندھ میں کہیں گورنمنٹ نظر آتی ہے؟ آپ کو احتساب کے حوالے سے یہ بیٹھے ہوئے علی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب جتنی ریزرویشن ان کی تھی کیا ہوا؟ آپ کو مجبوراً جو ہے وہ نیب پہ قدم لگانی پڑی. مطلب کوئی بھی کام کرنے کے پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آپ کی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسی ڈگر پہ کام کرنے. مجھے یہ بتائیے, ٹی وی کے اوپر حقائق بیان کر دیے گئے, ویڈیو فلمز چلا دی گئیں, اور اس کے بعد بھی پھر ڈھٹائی سے کہا جاتا ہے اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے. اب مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آتا ہوں تو شاہدہ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں میں, ساتھ رہیے گا ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کا آج جو حال ہو گیا ہے. پاکستانی باہر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, پاس اپلائی کرنے کے لیے پھرتے رہتے ہیں, اگر کہیں سے انویٹیشن آ جائے تو وہ ماسکو میں جس طرح پاکستانی پکڑ لیے ہیں ویسے دھر لیے جاتے ہیں. علی صاحب, یہ بات جہاں پہ ہو رہی تھی کہ ہم کو تمام لوگوں کو مل کے کام, یہ کون تمام لوگ ہیں جن کو مل کے کام کرنا ہے؟ میں آ رہا ہوں جی علی صاحب کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جہاں تک اس کا تعلق ہے نا, ذرا میں وہ وی آئی پی والی بات آپ کو کروں, آپ کہنے لائنز میں, یہاں وی آئی پی لائن سے گزر کے وہاں پہ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے, وہاں پہ ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, چیک ہوتے ہیں ہم لوگ. جب آپ یہاں سے لائن میں جائیں گے نا وہاں آپ کو عزت ملے گی, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, بڑی زبردست بات کیا. دوسری بات یہ ہے کہ مل کے جو بات کی نا, مل کے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. شاید سینیٹر صاحب یہ فرمانا چاہتے تھے کہ نیشنل ایشوز پہ ہم سب مل کے پولیٹکس کرتے رہیں. میں اس کو اس حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کی میں آپ کو آج کی ایگزامپل دوں گا جو ہم نے اس بات کی حکومت نے نفی کی ہے. بولیں کیسے؟ دیکھیں, جوائنٹ آپ حکومت سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں علی صاحب؟ آپ کا الیکٹورل ایجنڈا تو اب پرانا ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں, جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی ابھی اسی ہفتے میں, یہ پی آئی اے پہ. میں نے وہاں پہ ایک بات کی, میں نے کہا سب سے پہلے تو اس جوائنٹ سیشن جو پارلیمان کا بلایا گیا ہے اس کو ہی میں غیر آئینی سمجھتا ہوں. اور اس بات پہ میں نے وہاں پہ ایک بات کی اعتزاز صاحب کو, میں نے کہا اعتزاز صاحب آپ نے اپنا چودھری نثار علی خان صاحب کو جوائنٹ پچھلی سیشن میں کہا تھا پارلیمان کی کہ I'll throw you to the cleaners, حکومت کی طرف بات کی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ان کو سپورٹ بھی کی پیپلز پارٹی نے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ کہا ان کو کہ دیکھیں اس وقت حکومت نے سینٹ کے ساتھ یہ کیا ہے, کس طرح مل کے کام کریں. دیکھیں سینٹ کے ساتھ کیا کیا, قومی اسمبلی سے زیادہ ریپرزنٹیٹیو سینٹ ہے, پورے پاکستان کی ریپرزنٹیٹیو ہے. تو جوائنٹ سیشن کیسے انلیگل ہے؟ سن لیں میں بتاتا ہوں. قومی اسمبلی میں آج جس پارٹی کی حکومت ہے 184 سیٹیں ہیں ان کی, 184 میں سے 150 کے قریب پنجاب سے لے کے آئے ہوئے ہیں, باقی کے پی کے سے 10 سیٹیں ان کی نہیں ہیں, سندھ ان کی 5 نہیں ہیں, بلوچستان سے 10 کے قریب نہیں ہے, میکسیمم 30 کر دیں, زیادہ بروٹ میجورٹی سے پنجاب کی ہے. آپ کا سینٹ میں سارا ایکول ہے, سینٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا. پھر لیگل پروسیجر کانسٹیٹیوشن کیا ہے, یو گو ٹو دا سی سی آئی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, آپ نے اس کو بائی پاس کیا, آپ نے اس کو بائی پاس کیا. یہ آرٹیکل 70 یہ بڑا ایکسپلین کر دیتے ہیں پروسیجر. علی صاحب یہ پروسیجر ڈیٹیل کرتا ہے نا. جی میری بات تو سنیں نا. جی آپ مل کے چلنے کی بات کر رہے ہو نا,
آپ نے ایک میجورٹی پارٹی نے ایک صوبے کی اور ملک سے جن کو تھوڑی بہت ریپرزنٹیشن اور جگہوں سے، انہوں نے ایک لا پاس کیا اپنی بروٹ میجورٹی پہ. پوری نیشن کی ایک آپ کو ایک جواب دوسری طرف سے ہے کہ نہیں مانتے. اب فیڈریشن کی نفی میں آپ نے اپنی بروٹ فورس سے پارلیمان میں اس کو ختم کرنے گئے تھے. سی سی آئی میں جاتے، دیٹ واز دا مور ڈیموکریٹک پروسیجر. یہ ہم ہیں آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کا بلانا ہی غیر آئینی تھا. یو شوڈ ہیو گون ٹو سی سی آئی. اور ایک اور بات بھی، فاٹا والوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ تو نہیں ہے نا علی صاحب. مل کے بات کرنے کی کوشش کریں نا سینٹر صاحب. بہت آنریبل آدمی، میں سپورٹ کرتا ہوں. آج ایک موشن آئی ہے فاٹا والوں کی، کہتے ہیں سی سی آئی میں ریپرزنٹیشن دو. کیسے مل کے چلیں؟ وہ لوگ جو مر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اگر آپ اس کو سی سی آئی میں لے کے جاتے تو ہم اپوز کرتے یہاں پہ بیٹھ کے، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل سکیم کی بات کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل سکیم کہتی ہے مل کے چلنا چاہتے ہیں. ہم نہیں کہتے آپ مل کے چلیں، ہم کہتے ہیں آپ اپنی اپوزیشن کریں نا. یار یہ ملک اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، یہ صرف اپوزیشن کر کے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے قومی ایجنڈے پہ ایک ہونا ہوگا. لیکن لاکھوں لوگ جو آپ کے لیے کٹ مر رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے اوپر ایک ہو جائیں. فاٹا والوں کو آپ پاکستانی سمجھتے ہو؟ اگر مجھے ایک وہ علیحدہ ایشو ہے. نہیں ہم نے تو نہیں کیسے جاؤ گے؟ جو کٹ رہے مر رہے ہیں ان پہ آرٹیکل 199 شاہدہ صاحبہ کو فاٹا پرسن کینٹ گو ٹو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. بالکل نہیں جا سکتے. آپ کا میں اخبار کا نام نہیں، وہ اپنے لیے لیجسلیشن نہیں کر سکتے. نہیں لوں گا. ایک آنریبل ابھی تو نہیں ہے نا، یہ تو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ایسی ہے. فیصل آپ کی سینٹ میں ایک آنریبل سینیٹر صاحب نے اس دن تقریر کی ہے جے یو آئی کے. انہوں نے کہا کہ بڑے مستند اخبار میں اشتہار چھپا، دہشت گرد کی نشان کیا ہے؟ دہشت گرد کی نشانی میں پگڑی، داڑھی اور اس کے پردہ کرنے کے لیے عبایا دکھا کہ یہ دہشت گرد کی نشانی، اسلام کی نشانی کو دہشت گرد کی نشانی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ہاؤ کین وی گو فارورڈ؟ کس نے یہ پریزنٹ کیا؟ یہ سپیچ ہوئی ہے، سپیچ ہوئی ہے. یہ اخبار میں اشتہار چھپ رہے ہیں اس طرح کے. یہ کون کر رہا ہے؟ کون اشتہار دے رہا ہے؟ اشتہار کس کا ہے؟ نام لے کس کا ہے؟ سر میں آپ کو یہ عرض کرنا، مل کے چلنے کی بات کرتے ہیں، پھر قومی ایجنڈے پہ آئیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ. قومی حکومت بنا لیں. دیکھیں جس طرح نیشنل ایکشن پلان ہم تو نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے اپوزیشن کریں. وہاں پہ نیشنل پیپلز پارٹی یہ بیٹھی ہوئی ہے شاہدہ صاحبہ. نیشنل ایکشن پلان میں اپوزیشن فیل ہوئی. میں برملا کہہ رہا ہوں حکومت سے زیادہ اپوزیشن فیل ہوئی. نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے اختیارات ڈیوالو کیے. آپ کی اپوزیشن فاٹا رو رہا ہے کہ جی کے پی کے اس کو اختیارات نہیں رو رہا. آج سندھ رو رہا ہے کہ اربن ایریاز. جی شاہدہ صاحبہ، آپ کو تو ہم نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا پیپلز پارٹی کو کہ آپ بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے. کبھی خدا کے لیے آپ بھی اپوزیشن کے لیے باہر نکلیں. پارلیمنٹری فارم آف سسٹم گورننس کے اندر آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. پارٹی ہی تھی جس نے اپوزیشن کا رول پلے کیا، اور وہ ایجنڈا جو اس دن آ چکا تھا، جو پی آئی اے کو بیچنے کے لیے سارا کچھ راتوں رات کیا جا رہا تھا، اور جوائنٹ سیشن بھی بلا لیا گیا تھا. یہ جوائنٹ اپوزیشن کا کردار تھا کہ جب ان میں ایک اتحاد پیدا ہوا تو حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے میرے بھائی علی محمد صاحب کہ انہوں نے کہا کہ یہ سینٹ جو کہ ایوان بالا ہے، یہ اس کی توہین ہے، اس کی پریسٹیج کے اگینسٹ ہے کہ آپ ایک ادارے کو بیچنے کے لیے سینٹ قرارداد کو 2 مرتبہ ریجیکٹ کر چکا ہے. شاہدہ صاحبہ دیکھیے، یہ آئین کے آپ 73 کا آئین. جواب دینے دے فیصل. نہیں مجھے دیکھیں غلط سٹیٹمنٹ نہیں کریں نا. آپ نے کہا جی کہ سندھ کے اندر حکومت نہیں ہے، سندھ کے اندر منسٹر بھاگ گئے. 73 کا آئین آپ لوگوں نے بنایا نا بیٹھ کے. آج فیصل صاحب پارٹی بن رہے ہیں. میں احتجاج کرتا ہوں. ہاں ہم اتنا پیسہ آپ کو نہیں دیں گے جو مشرف نے آپ کو بوریاں کھول دی تھی آپ کے اوپر. آپ نے لاتعداد پیسے کھائے، آپ نے اربوں روپے کمیشن کھائے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی کراچی کا یہ حال آپ نے کیا تھا. ہم وہ نہیں کرنے دیں گے جو آپ نے کیا تھا. آپ کے اوپر ایک ادارہ ہوگا جو آپ کو مانیٹر کرے گا، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، وہ بھی کسی کو ماتحت ہوں گے، جواب دے ہوں گے. وہ نہیں کریں گے جس طرح آپ کو مشرف نے کیا تھا. اور آپ کو دل کھول کے آپ کو ہر برے وقت میں آج بھی فیصل ایک بات بڑی کام کی بتاؤں آپ کو کہ ایم کیو ایم کو اپوزیشن میں آن بورڈ نہیں لیا جاتا تھا. پہلی دفعہ ہوا کہ ایم کیو ایم نے احتجاج کیا اور کہا اپنے اپوزیشن لیڈر سے کہ آپ ایم کیو ایم کو آن بورڈ نہیں لیتے ہیں. ایم کیو ایم کو آن بورڈ جب پہلی دفعہ لیا آپ نے تو آپ نے اس بل کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، جو ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں. بل روکنے میں کامیاب ہو گئے. آپ کی سپورٹ سے وزرائے اعظم آتے ہیں، آپ کی سپورٹ سے وزرائے اعظم جاتے ہیں. پارٹی نے اپوزیشن میں بالائی بالا کی اور پہلی دفعہ جب اپوزیشن نے اعتماد کیا، خورشید شاہ جو ہے وہ سر جھکا کے اسپیچ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. بڑی مزیدار بات ہے. شاہدہ بی بی کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک بات کو سپورٹ کرتا ہوں شاہدہ بی بی کی. انہوں نے
پتہ ہے MQM کی تو سیاست شرجیل کے بارے میں کہہ دیتے نا، سنیں نا سنیں وہ تو اس کے آصف بھائی وہ جو جتنے وزراء ملک سے باہر چلے گئے پیسے لے کے ان کے بارے میں کہہ دیتے نا، سنیں ٹھیک ہے نا، جو نیب میں جو پکڑے گئے ان کے بارے میں کہہ دیتے نا. سچی بات آ رہی ہے، سن نہیں رہے، سچی بات آ رہی ہے، ایک ہے نا، سچی بات آ رہی ہے، سچی وہ بھی وزراء کو بچا رہے ہیں. بات کر رہا تھا، میں تو بڑی معصوم سی بات کر رہا ہوں. آپ کو آئیڈیل بنانا تھا، ماڈل بنانا تھا KPK کو، آپ نے ماڈل کیا بنایا اپنا، آپ اسی میں انوالو ہو گئے اس سسٹم میں جس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، اسی میں انوالو ہو گئے. میں مصطفیٰ کمال نہیں ہوں، آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بڑی معصوم سی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ بھی آواز اٹھائیے NRO کی امپلیمنٹیشن کے لیے. خاموش ہو گئے، وزیر الدین میں بھی نہیں ہوں، خاموش ہو گئے، باپ شروع ہو گئے. عامر خان جسٹس وزیر الدین یہی چلا کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ بیچارہ بھی آج کل بیک فٹ پہ چلا جو پیسے والے لوگ ہیں جو ان کو چلا سکتے ہیں، طیارہ دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، دوسرے کو نہ بولنے دینا، قریشی بھی بیچارہ پریشان ہے، دوسرے کو ان کے سننے پاس کو جو تیار شریف نہیں آدمی آیا وہ بیک فٹ پہ چلا گیا، پریشان اپنی ہو گیا. پارٹی تو سنبھالیں، آپ دوسروں کو چھوڑیں. ان کا طرز سیاست کیا ہے؟ وزارتیں لی، پرکس پریویلیج انجوائے کیے، کھاؤ بیچ میں، بیٹھو سائٹ پہ. دس از واٹ دے ڈو. کون؟ MQM. کھاؤ بیچ میں بیٹھو سائٹ پہ. ہاں، کھاؤ بیچ میں بیٹھو نے سائٹ اپنے پہ. لوگوں کو بچانے کے لیے وزارتیں لو، لیکن بلیم پہ چیف منسٹر کو یہ اور گرفتاری پیپلز دے، پارٹی ایکولی چیف منسٹر کو ریسپانسبل ہے وزراء کو سندھ کی گرفتار تباہی کرے کے. نا. کیوں نیب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ جی ہم گرفتاری دے رہے ہیں. تباہی نہیں ہے، سندھ کے اندر بڑے ایک کام بات ہو رہے ہیں، بہت یہ سندھ ضروری ہے جو کو یہاں کلیئرٹی ہونی بڑے چاہیے. کام ہو رہے ہیں، گھر میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جو علی صاحب نے بھی جی کہی ہے، بالکل بالکل الحمدللہ. ہماری بہن آپ نے آ کر دیکھیں، میں آپ کو یہ دعوت بات دیتی ہوں، کہی ہے. آپ جنت آپ میں میرے ساتھ پتہ چلے گا. جی شاہدہ صاحبہ ذرا بات سن لیجئے، ذرا بات شاہدہ سن صاحب نے لیجئے. بھی کہی ہے. جب تھر جائیں گے تو پانی کے بختر بندی پاکستان کے اندر ایک آئین ہے، آئین کے تحت ادارے چلتے ہیں، نیشنل اسمبلی بھی چلتی ہے اور سینٹ بھی چلتی ہے. سینٹ کوئی شک نہیں کہ سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، علی صاحب نے کہا اور بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک میکنزم بنایا گیا اور میکنزم یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی بل سینٹ سے جنریٹ ہوگا اور سینٹ سے پاس ہو جائے اور نیشنل اسمبلی ریجیکٹ کر دے تو اس نے کسی کونسل کے پاس نہیں جانا، اس نے جوائنٹ سیشن کے پاس جانا ہے. یہ قائم کہتا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. دوسری، اگر کوئی بل جنریٹ ہو گیا نیشنل اسمبلی سے اور نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا اور سینٹ سے ریجیکٹ ہو گیا تو یہ جوائنٹ سیشن کے پاس. ابھی کوئی 7 سے 9 بل آئے تھے جو کئی قومی اسمبلی نے ریجیکٹ کیے تھے، کئی سینٹ سے کیے تھے. یہ کسی کونسل کے پاس نہیں جا سکتے. مطلب اور مقصد کا ہو نہیں، وہ میں قانونی بات کر رہا ہوں. مشرف صاحب کو آپ سب لوگ تلاش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی تلاش کر رہی ہے، آپ بولیں گے جی تلاش کر رہی ہے، آپ تلاش کر رہے ہیں کہ پی آئی او کو بیچنے کے لیے آپ نے اسکیم خراب بلا لیا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب ہم ہمارے سن رہے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں ان ایوانوں سے باہر ڈسکس ہو تو یہ ان ایوانوں سے باہر نہیں ہو سکتے. غلط ہیں یا ٹھیک ہیں، یہی بڑے ایوان ہیں، لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بیچا ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے، آپ نے اس کے نیچے آئین اور قانون کے نیچے کام کرنا ہے اور وہ طریقہ کار جوائنٹ سیشن میں کسی اور میں نہیں کر سکتے. ہاں، اگر کسی نے امینڈمنٹ چاہیے، کسی نے چاہیے، اگر میرے جوائنٹ سیشن دیکھیں نا، اگر یہ کھڑے، اگر یہ مہربانی کریں، یہ کھڑے ہو کے کہتے مجھے بہت عزت ہوتی ہے ان میں سے کوئی یہ جرات مندی کرتا اور کہتا کہ یہ غیر قانونی آئین ہے جنہیں آپ نے شور آپ نے کس نے کیا، مجبور ہوئے آپ نے آصف صاحب ابھی سٹیل مل کا موقع آئے گا آپ کے پاس، بالکل کریں گے، اسی طرح کریں گے جس طرح یہ ہے کہ میں کبھی بھی ان کی بات کو نہیں کہتا. جو ان کا حق ہے اور یہ آپ آپس میں ہمارے بھائی ہیں، آپس میں ایسے ایک دوسرے کی بات سن لیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. میں کہتا ہوں کہ یہ معاملات اسمبلیوں کے اندر اس لیے ہوتے ہیں اور اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حکومت کی غلطی کرتی ہو. ضروری نہیں کہ جو بات حکومت کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہو اور ضروری نہیں ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہی ٹھیک ہو. یہ نہیں ہے. پارلیمان کا مطلب یہی مطلب ہے کہ وہ اوور سائٹ اس کا رول ہے. اس کا انسٹیٹیوشن کے اوپر بھی ہے، اداروں کے اوپر بھی ہے، منسٹریوں کے اوپر بھی ہے، حکومت کے اوپر بھی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اتنا واویلا ہوا ہے کہ یہ بیچنے کے لیے جا رہے. میں کہتا ہوں آپ یہ سارا ان کے سامنے چلا گیا. اگر آپ انہوں نے فیصلہ ٹھیک نہ کیا تو آئندہ ذمہ داری یہ لیں گے کہ ہم نے ٹھیک کیا. وہ بات تو بات ہے نا، آپ کہتے ہیں 5 سال میں ہم پاور کرائسس، آپ کس چیز سے ان کو بھی آپ ٹھیک جوائنٹ کریں سیشن گے. بلائیں. پاور جس کرائسس طرح آپ نے ختم اپنے کریں حکومت گے. کو بچانے کے لیے دھرنے کے وقت 1.5 مہینے تک جوائنٹ آصف سیشن کو بلایا، بولنے تو دینا. آپ کہتے ہیں جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں عوام کے مسائل کے لیے. ان کو آئندہ ایک یہ بات بتا لیں کہ یہ اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے، زور سے بولنے کی وجہ سے،
دوسرے کی بات نہ سننا یا دبانے کی وجہ سے کوئی آدمی پاپولر نہیں ہو سکتا. یہ جماعت اس طرح پاپولر نہیں. ہمارے پاس کئی باتیں ہیں جو آج ہم آپ کو شیشہ دکھا سکتے تھے. میں ان باتوں پہ نہیں جاتا, نہ میں بیٹھتا ہوں تو نہ میں صرف کہتا ہوں کہ ہماری یہ پوزیشن ہے, آئیں اس ملک کو اور ہم سارے مل کر اگر کوئی غلط ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں روکیں, اور اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں. مل کا مطلب یہ نہیں کہ مل کا مطلب یہ نہیں, دنیا پوری میں پارلیمان کے اندر اگر کوئی بل آتا ہے, یہ بل کسی حکومت کا جو یہ پراپرٹی پورے ہاؤس کی ہوتی ہے, اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے تو اس کو روکنا چاہیے. روکنا چاہیے. دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ ماضی میں بھی مسلم لیگ نون نے 2 تہائی اکثریت کی بنیاد پر جو فیصلے کیے وہ وقت نے ثابت کیا کہ اس نے ملک کو نقصان پہنچایا. آج بھی جس طرح ایم سی بی میں بھی لوگ رو رہے ہیں, جو بینک پرائیویٹائز ابھی بھی یہ کلیریفائی کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ ہمارا حصہ رہے ہیں. کس میں حصہ رہے؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں جو 2 تہائی کے تمام فیصلے کیے تمام کے تمام نقصان دیتے ہیں. آپ کے کسی غلط کام میں حصہ نہیں رہے, اس لیے تو میں نے کہا تھا یہ ساری اور ابھی کسی غلط کام میں حصہ نہیں رہے, کچھ ہی دن بعد یہ کسی غلط کام میں حصہ نہیں رہے. آپ بتا دیں کس غلط کام میں ہمیشہ اپوز کی ہم نے تو غلط کیا ہی کچھ نہیں, اس لیے آپ حکومت میں رہ کے بھی اپوز کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی غلط کام پر اپوز کیا. صاحب نے بتایا نا کہ آپ کیا کریں. ویسے پی آئی اے کے بل کے حوالے سے کیا معاملات ہوں گے, حکومت پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں اور آپ ساتھی ہیں اور اچھا کام کریں, کریڈٹ کس کا ہے؟ ہم دونوں کا. اور اگر ہم دونوں ساتھی ہیں اور برا کام کریں مل کے, اس کے بعد کریڈٹ صرف آپ کا ہوگا, دونوں کا نقصان دونوں کا. تو وہی جب پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں ایم کیو ایم ملتی ہے, جب غلط کام ہوتا ہے کہتے ہیں یہ آپ نے کر دیا. جب نون کے ساتھ یہ جوائنٹلی انہوں نے حکومتیں کی ہیں, مشرف کے ساتھ بھی کی ہیں, اور اس کے بعد چیختے ہیں آپ نے کر دیا. سر میرا دل کا زور نہیں ہے آپ کے ساتھ, صرف اتنا بتا رہا ہوں آپ سب حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. کراچی میں اب آپ چوٹی پہ بیٹھ کے اوروں کو پتھر نہیں مار سکتے. آپ بلدیات میں وہی کام کرتے ہیں جو ایم کیو ایم نے سٹی گورنمنٹ میں کیا تھا, اور اسی بلدیات والے نے آپ کے ساتھ کیا کیا. آپ تو پوری حکومت صوبائی لے کے وہ بھی نہیں کروا پائے. میں ایک درخواست تمام مہمانوں سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارا ایک سوال ہے, دیکھیں میری بات سنیں, مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا تھا یا آپ لوگوں نے کیا تھا, یہ پتا ایم کیو ایم نے کیا تھا. آپ ایم کیو ایم میں بہت سے مصطفیٰ کمال کہتے تھے, آپ موقع نہیں دیتے نا, آپ موقع نہیں دیتے. ایم کیو ایم میں بہت سے مصطفیٰ کمال آئینہ ہے, میں بتاؤں کدھر ہے, اس میں چہرہ دیکھا جا سکتا ہے. کراچی میں ایک آدمی, اس کا نام ہے مصطفیٰ کمال, اس کے پاس آئینہ ہے, اس میں جا کے چہرے دیکھ لیں, آپ کو اصل چہرے نظر آ جائیں گے. جن کو ایک چیف منسٹر کے لیے ان کے پاس آئینہ نہیں, ان کے پاس واشنگ مشین ہے. جی جی, جس کے اندر لوگ جمپ لگا رہے ہیں اور صاف ہو کے باہر نکل رہے ہیں. یہ اور گیم ہے. جن کے پاس چیف منسٹر بنانے کے لیے 60 سال سے کم آدمی نہیں تھا یار. میں اب ان کے بارے میں کیا کہوں. مہمانوں سے 30 سیکنڈ ہے, مجھے یہ بتائیے, یہ پھنسے ہوئے جو پاکستانی ہیں, ہمیں اگر آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا امیج بہتر کرنا ہے, 30 سیکنڈز میں بتائیے گا 1 2 3 کیا کام کرنے. شاہدہ صاحبہ. جی, میں نے سب سے پہلے فیصل آپ سے یہی کہا تھا کہ ہمیں اپنا فارن منسٹر فوری طور پہ اپائنٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس طرح کے معاملات کو فوری طور پہ جہاں جہاں دنیا میں ہو رہے اس کو سالو کیا جائے. حکومت کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. نیشنل اسمبلی کا اجلاس چل رہا, ابھی بھی ہمارا جو فورن انسٹیٹیوٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ جا کے اس کا فوری طور پہ ایکشن لے. ابھی پرائم منسٹر نے لیا ہے, اللہ کرے کہ ان کی مشکل دور ہو اور آئندہ ایسے کوئی واقعہ. علی صاحب, ہمیں کیا کرنا ہے, ملک کے امیج کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیچارے پاکستانی پھنس کے, کوئی وجہ تو ہے نا, 1 2 3 کام بتائیے گا کیا کرنے والے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کے پاس ہماری حکومت پراپر لیگل سپورٹ کے ساتھ جائے, ان کو وہاں سے لیگلی وہاں سے نکال کے یہ سب سے پہلا کام. لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پہ تو 40-50 پھنسے ہیں, مجھے 20 کروڑ کی زیادہ فکر ہے. یہ ادھر 20 کروڑ پاکستانی, وہ گریس کے بارڈر کے اوپر بھی بیچارے پاکستانی 20 کروڑ پھنسا ہوا ہے. آپ نے بات کی نا, پاکستان کا سارا سسٹم ریورس انجینئرنگ سے سیبوٹاج ہو چکا ہے. کسی بھی سرکاری دفتر میں ایک عام آدمی, ایک خاتون, ایک سٹوڈنٹ یا آپ جیسا کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں جا سکتا. نہیں, ہم پڑھے لکھے نہیں جی, ہم کامن سینس کی بات کرتے. طرز حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر کرنا ہے ہمیں. آصف حسنین صاحب بتائیے گا. میں سمجھتا ہوں 3 سالوں میں پرائم منسٹر نے ایک اجلاس وزارت خارجہ کا نہیں بلایا ہوگا اور اپنی پرائرٹیز سیٹ نہیں کی ہوں گی. 6 مہینے سے کیبنٹ نہیں بلائی. آج ضرورت ہے فوری طور پہ پرائم منسٹر وزارت خارجہ کو بٹھائیں, جو پالیسیز ہیں اس پالیسیز کو ریویو کریں, جہاں جہاں بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آج بھی پاکستان کا امیج بہت سے معاملات میں بہتر ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جہاں جہاں وہ نیگیٹو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو انیشیٹو لینا پڑے گا. ان کی ذمہ داری ہے, سب سے پہلے آدھا سیکنڈ,
آصف بھائی ایک اور کام بھی کریں, اگر ہم کھائیں بیچ میں تو پھر بیٹھیں بھی بیچ میں. جی اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ دنیا ممالک میں اپنی پالیسی ہے, پاکستان کے اندر بھی کئی ایسے لوگ آئے اور ہم نے اپنے جہازوں سے واپس ان کو نہیں اتارا, ان کو واپس کر دیا گیا ہے. اگر پہلے یہ ڈٹرمن ہوگا, یہ فارن منسٹر کی بات نہیں ہے, یہ ڈٹرمن ہوگا کہ یہ لوگ کون تھے, کیوں گئے تھے, کن کی دعوت پہ گئے تھے. ہاں اگر ان کی ڈاکومنٹس ٹھیک تھے, اگر یہ بالکل لیگل تھے, ان کے پاس جو ہے سفری دستاویزات ٹھیک تھی اور اس حکومت نے زیادتی کی تو پھر پاکستان کی حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے. لیکن اگر کل یہی پتہ چلے کہ ہمارے جو لوگ گئے تھے ان کی آج کی بات کر رہے ہیں, آج کی بات میں بتائی دیتا ہوں, ان کو وہاں سے انویٹیشن آیا تھا, ان کو بلا کر بتانا چاہیے, پوچھنا چاہیے. کوئی دنیا کا ملک ابھی لیگل لوگوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اپنے نہ ہم کسی کے ملک میں لینے کے لیے تیار ہیں, نہ کچھ پروگرام کا وقت ختم ہوگا. تمام مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ جو ہم پوچھ رہے تھے لانگ ٹرم کے اوپر ہمیں کیا کام کرنا ہے, لوگوں کو امپاور کرنا ہے, ان کو تعلیم دے کر امپاور کرنا ہے, ان کو مواقع فراہم کر کے امپاور کرنا ہے, ان کو عزت دے کے امپاور کرنا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.